कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। सहार के दस्तरखान पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। मीज़ान चाय और करशी स्प्रिंग वाटर के ताउन से उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं। मौलवी इमरान बशीर साहब, कुमैल महदवी साहब, मुफ्ती सुहेल अमजदी साहब और मुफ्ती आमिर साहब, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती आमिर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। ज़रा मौजू आज इब्तिदान हमने रखा है, चूँकि आजकल हेडलाइंस में भी ख़बर यही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कि कराची में लोगों ने अपने तौर पर एक बायकॉट की मुहिम चलाई हुई है और उस पर बहस भी चल रही है, कितनी सही है, गलत है, जायज़ है ना, वैसे एक बहस चल रही है। मेरा आज का मौजू है कि चीज़ों पर मुनाफा लेना बतौर मजमूई जनरली कितना ठीक है या कितना नहीं। तो पहले तो बताइएगा मुफ्ती आमिर साहब कि इस हवाले से एक कारोबार में कुछ लोग हैं जो उस कारोबार को कंट्रोल करते हैं, वो अगर आपस में तय करके एक मार्केट रेट रख लें कि भाई सप्लाई डिमांड के हिसाब से, और उसके लिए सोचेंगे भाई अगर लोग अफोर्ड कर सकते होंगे तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, बिजनेस है। तो ये चीज़ क्या शरई हवाले से कितनी सही या गलत चीज़ है, क्योंकि बहरहाल वो भी कमाने के लिए बैठे हैं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अहम सवाल किया आपने मौजूदा तर्ज़ तिजारत के हवाले से। वसीम भाई, आपने बड़े सादा से अंदाज में ये सवाल किया, लेकिन इसमें मासूमाना अंदाज, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि प्राइस कंट्रोल करने के लिए कोई रेट तय कर लिए जाएं, ठीक है, और दूसरा बाकायदा एक मोनोपोली कायम की जाती है। हाँ सही है। एक बाकायदा जो है वो पूरी मार्केट से उन अशिया को, उन गुड्स को अपने कंट्रोल में कर लिया जाता है, उसकी जो तरसील है उसको रोक दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाती है। और आपको पता है कि ये जो मौजूदा सरमायादाराना निज़ाम मईशत है, जिसको हम लेसे फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं और फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी भी कहते हैं, सही है, तो उसमें इख्तियारात इतने बढ़ा दिए हैं। वैसे ताजिर के दरमियान रियासत को इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, जो एक नेचुरल रसद और तलब का जो सिस्टम है ना, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रियासती सतह पर भी और फिर बाकायदा सरमायादाराना तौर पे भी, यानी जिनके पास ज़्यादा माल है वो इन्वेस्ट करके कभी चीनी कभी आटा, उसकी मसनूई किल्लत पैदा करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से रेट खोलते हैं। ये ज़्यादती है, ये नाजायज़ है, ये हराम है। अच्छा, कुमैल महदवी साहब ये बताइए, अब अगेन एक बड़ा सादा से अंदाज में एक सवाल है कि भाई एक शख्स है वो चीज़ का कारोबार कर रहा है, अगर वो अपनी तौर पर ये मंतिक दे कि भाई ये इस चीज़ का कारोबार मैं करता हूँ, मैं तय कर लूँगा कि मैंने कितने बेचने हैं, अगर कोई नहीं खरीद, मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, कोई नहीं खरीदना चाहता तो ना खरीदे, किसी को महंगा लगता है, तो ये उसूल ठीक है या नहीं? इस्लाम ने हद मुकर्रर की है कि भाई आप इस हद तक जा सकते हैं, बेशक आपकी चीज़ है, इससे आगे नहीं जा सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बुनियादी तौर पर तो इसका जवाब यही है कि जी नहीं, कोई हद मुअय्यन नहीं की। अच्छा, सही है। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर है कि इसमें झूठ और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, वो तो वैसे ही हराम है। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये नहीं होना चाहिए, अब एक साहब ने हमसे एक बड़ा लतीफ़ा नुमा टाइप की एक बात बयान की। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब एक साहब ने कपड़ा था, लिया 10,000 में, सही है, उनकी उसकी जो असल कीमत उसे पड़ी है वो 10,000 है। ठीक है। घर आए, अपनी वाइफ को वो बेच दिया 12,500 में, फिर उसके बाद वाइफ ही से ख़रीद लिया 15,000 में, और जब कोई दुकान पर आया पूछने के लिए तो कहा जनाब ये तो मुझे खुद पड़ा ही 15,000 का है। हाँ। तो मैं आपको 14 में कैसे दे दूं? अच्छा, ये जो है ना वो धोखे वाली बात है, दो नंबरी है ना ये जी कि जो है ना 12,500 के बाद फिर 15,000 के बाद फिर आप ये कहेंगे ना मुझे तो पड़ा ही 15,000 में, तो मैं आपको आगे जाके किस तरीके से। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि उसको इब्तिदाई से वो 20,000 का बेचें, उसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये कहते हुए कि मुझे खुद 15,000 का पड़ा है, ये एक धोखाधड़ी है, यानी कोई 15,000 का नहीं पड़ा उन्हें, उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। ये उन अजनास के लिए है या उन मटेरियल्स के लिए है कि जिसकी कोई फौरी डिमांड नहीं है। अच्छा, और जो बुनियादी जरूरियात की नहीं है, जो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी है जी, काइंड ऑफ। नहीं, लग्जरी के अलावा भी और भी, मिसाल के तौर पर खैर मोबाइल है, ठीक है, अभी को लग्जरी तो नहीं है। हाँ। लेकिन आप अगर मामूलन देखिए तो जितनी भी टैबलेट कंपनीज हैं, मोबाइल कंपनीज हैं, या जितने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगर आप इंटरनेशनली उनका जाकर देखिए तो 200% उनका मुनाफा होता है, वरना तो सब हराम हो जाएगा। अगर आप ये कह लें कि जनाब इतनी लिमिट है 20% या 30% या 40%, इनका तो 200% तक होता है, ठीक है। तो वो ऐसी अजनास में कि जहां पर कोई सोसाइटी में कियोस नहीं हो रहा, उसमें तो कोई हरज नहीं है।
ہاں بنیادی اجناس میں بھی مثال کے طور پر دودھ ہے یا آٹا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، اس میں بھی اگر ایک صاحب یہ کام کرتے ہیں انڈیویجولی صحیح ہے تو ریکمینڈڈ نہیں ہے، لیکن اجازت اس کی بھی ہے. کوئی کہ میں تو روٹی 50 روپے کی بیچ رہا ہوں، اس لیے کہ اس ایک کے بیچنے سے سوسائٹی میں کوئی کیوس نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ اویلیبل ہے. لیکن اگر سب مل کر ایسا کام کرنے لگیں کہ بنیادی ترین اجناس کے لیے ایسا کیوس آ جائے کہ عوام الناس کے لیے شدید مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ جائے، تب جا کر اس کی ممانعت بنے گی. یعنی یہ اس کی کیٹیگریز ہیں. باقی تو یہ کہ کوئی سادی سی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 10 روپے کی چیز 100 روپے بیچوں گا، آپ نے لینی ہے لیں، نہ لینی ہے نہ لیں. اس میں جھوٹ اور دھوکہ اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. مفتی صاحب اس میں ہے آپ کی رائے یہی ہے یا کچھ آپ میں اس میں اضافہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. آپ اتنے معصومانہ انداز میں سوال کرتے ہیں، اس کے آنسرز بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بے و شرع کو حلال قرار دیا. لیکن ساتھ میں ایک پارے میں اور فرمایا دوسرے مقام پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ ایمان والو، آپس میں مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مت کھاؤ. ہاں جو آپس میں تمہاری تجارت ہوتی ہے، بے و شرع ہوتی ہے، سیلنگ پرچیزنگ ہوتی ہے، یہ صحیح ہے. صحیح. اب رہی یہ بات کہ جو بے و شرع ہے، بزنس ہے، اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں دھوکہ دہی نہ ہو، اس میں خیانت نہ ہو، اس میں ہیر پھیر نہ ہو. اب جس طریقے سے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں عام طور پر جیسے کپڑا ہے یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کی آن دی اسپاٹ زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، اب وہ اگر بیچ رہا ہے، منافع کی حد کتنی ہے، منافع کی حد کتنی ہے تو آپ منافع لے سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہ لیں کہ اگلا آدمی تکلیف میں آ جائے. لیکن جو غذائی اجناس ہیں، یہ تیل ہے یعنی آئل ہے، چینی ہے، پتی ہے، یہ آپ کے چاول ہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اس ملک میں کیا کہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہماری جان ہے، لیکن جب یہیں پر خبر آتی ہے کہ پلاسٹک کے چاول بیچے جا رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپ موت کی دہلیز پر کھڑا کر رہے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی، یہ ملاوٹ کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس نے ملاوٹ کی وہ غلط کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بے و شرع کریں، آپ منافع کمائیں لیکن جھوٹ نہ بولیں یا اس میں دھوکہ دہی نہ کریں، اور اگلے اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان آپ ایک طرف رکھیں، کوئی عام انسان بھی آتا ہے اس سے بھی دھوکہ دہی نہ ہو. یہ بے و شرع کے اصول ہیں. دوسرا یہ ہے کہ منافع آپ لیں لیکن آپ اپنی چیز اس طریقے سے بیچیں کہ امیر غریب سب تک پہنچے. صحیح، جزاک اللہ. اور مولوی عمران بشیر صاحب، اس حوالے سے آپ سے آخری سوال، پھر آگے بات کریں گے جو لوگ جو سوالات کریں. یہ بھی بحث ہے کہ جس طرح مفتی عامر صاحب نے کہا ریاست کو ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ اصل میں فیلئر ہی ریاست کا ہے. مطلب یہاں حال یہ ہے کہ بائیک آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ جو متعلقہ لوگ ہیں ماشاءاللہ کمشنر صاحب وغیرہ وہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے بائیک آؤٹ کرو. بھائی آپ کی تو ذمہ داری ہے کہ آپ میک شور کریں یار کہ اتنے کا نہیں ملے اتنے کا ملے. آپ نے مجھے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے تو یہ کام تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں بھائی جہاں بیٹھے؟ اس پہ کیا کہے گا؟ ریاست کی ذمہ داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیے ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اس بنیاد پر کہ ریاست نہیں کر رہی اور ہم غلط کرتے رہیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جسٹیفیکیشن نہیں. صحیح. اور اس میں میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. نفع کمانا بذات خود قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو تو اللہ کے فضل کو یعنی کاروبار میں نفع کو حاصل کرنے کے لیے نکلو، اس کا حکم دیا. صحیح. لیکن ساتھ ہی سورۃ المطففین میں فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا، اور جب دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو اس میں خسارہ اور اگلے کو نقصان دے کے. اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے یہاں میں آپ کو بیوقوف بنا لوں گا، آپ مجھے بنا لیں گے، ریاست عوام کو بنا لے گی، عوام ریاست کو، لیکن وہ کہاں جائے گا؟ ایک آدمی کا آخری وقت آیا اور مجھے اس ڈاکٹر نے خود بات بتائی کہ جب آخری وقت آیا تو کلمہ پڑھنے کی پاس بیٹھ کے تلقین کر رہے تھے تو وہ اڑ رہا تھا گلے میں. جب ہوش آیا تو کہنے لگا میں نے بڑی کوشش کی کہ کلمہ پڑھوں لیکن میرے گلے میں وہ ڈنڈی آ کے اڑ جاتی تھی جو لوگوں کے ساتھ میں ظلم زیادتی کر کے بیچتا تھا. تو
اس سے خوف خدا جب ہوگا تو ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلے گی، عوام کی بھی اور حکمرانوں کی۔ اللہ اکبر، جو آپ نے فرمایا کہ کمشنر صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ خود آپ بائک آؤٹ کر کے اس کا انتظام کریں، اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے وزیر داخلہ کہیں کہ سیکیورٹی گارڈز رکھو، اپنی حفاظت کا خود انتظام کرو، جو اس ملک میں یہ بھی ہو چکا ہے، یعنی یہ جس سے بدتر مثالیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ صحیح، ایسے ہی ہے۔ آپ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اذان فجر ہوگی، پھر کچھ دیر آپ لوگوں کے ساتھ، پھر علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نشریات کو اختتام پذیر کریں گے انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ اچھا جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ ہم اس سیگمنٹ سے اپنی سحری کی نشریات کو اختتام پذیر کرتے ہیں، جس میں کچھ ذرا لوگوں سے بات ہو جاتی ہے، پھر علماء کرام سے کچھ ہم کلوزنگ کامنٹس لیتے ہیں جو کہ آپ کے سوالات پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو آپ ابھی سے جو میرا ٹویٹر آئی ڈی ہے وسیم بادامی WASEEMBADAMI، اس پر آپ سوالات بھیج سکتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق یا کسی بھی متعلق، تو کچھ سوالات کر کے سینڈ کریں گے۔ تھوڑی دیر ذرا آڈینس کے پاس گزارتے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں تشریف آوری کا۔ ایک دفعہ ذرا اپنے جاگنے کا ثبوت دے دیں، بھرپور تالیاں بجا کے۔ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، پہلی بات ہے کہ میں سائیکل والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سیگمنٹ سے پہلے کوئی 1800 لوگوں نے مجھے بلایا ویسے میں ہمیں سائیکل دیتے ہیں بھائی، میں مطلب کیا۔ اچھا تو سوال کرتے ہیں کچھ۔ اچھا بھائی، پہلے ذرا گابا نیشنل کی واشنگ مشین سے آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو بھائی آئے ہوئے خاص بھائی، ہم ان کی خدمت میں گابا نیشنل کی واشنگ مشین پیش کرتے ہیں، ان کے لیے تالیاں بجا دیں ایک دفعہ بھائی۔ چلیں، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ اچھا، جماعت اسلامی کے امیر کا نام کیا ہے؟ سراج الحق۔ تم یہاں سے دیکھ لیا تھا کیا؟ نہیں تو سوال ان کو بہت نالج ہے، ابھی آپ جو سوال کر رہے تھے نا اس کی سارے کوسچنز کا آنسر صحیح دے رہے تھے ساروں کے، کافی حد تک انہوں نے۔ نواز شریف کے صاحب کتنی دفعہ وزیر اعظم بنے؟ 3 دفعہ۔ بے نظیر صاحبہ کتنی دفعہ بنی ہے؟ 2 دفعہ۔ قائم علی شاہ صاحب کتنے سال کے ہیں یہ بتاؤ نا کوئی؟ 90 سال۔ پھر معلوم ہے، اس بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا حتم۔ ہاں بس وہ ہیں بس، تو کیا کریں؟ فوڈ فیکٹری دے دیں مغلیہ کی نے، تالیاں بجا دیں، شاباش۔ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے وہ کس شہر میں ہے بھائی؟ کراچی میں نہیں ہے؟ لاہور لاہور لاہور۔ ارے مجھ سے پوچھ تو لوگے کس کو مائک دینا ہے، مائک ایسے ہی تسے۔ ویسے شکر ہے آپ کا جواب غلط ہے، جواب غلط ہے، لیکن یہ سوگو کی استری دے دیں، جب مائک دیا ہے تو پھر استری بھی دے دو، یہ آپ بھی رکھ لیں جی۔ اچھا، قائد اعظم یونیورسٹی کہاں ہے جی؟ کہاں ہے؟ ادھر آ گیا، آپ بتائیں کہاں ہے؟ میں بتاؤں، اسلام آباد میں۔ جب کراچی میں بھی نہیں ہے، جب لاہور میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں ہوگی؟ اسلام آباد میں۔ اسلام آباد میں ہوگی۔ چارج کریں، لائٹ چارج کریں آپ، تالیاں بجا دیں ان کے لیے۔ مل جائے، بچے کو لے کے بیٹھے نا کب سے، گفٹ کچھ بھی نہیں ملا ہے، جوسا ہو جائے۔ کیا کروں؟ کوسچن پوچھ کے جوسر دے دیں۔ کوسچن پوچھوں؟ متزلزل الزمان کی سپیلنگ بتائیے۔ ہاں لکھ کے دکھا دوں؟ نہیں ایسے بتائیں۔ چلیں، مستنصر حسین تارڑ کی سپیلنگ بتا دیں اردو میں۔ لکھ کے دکھا دوں؟ نہیں پڑھ کے بتائیں۔ اتنا ہارڈ کوسچن نہیں۔ اچھا چلیں، بیس بال کس ملک کا قومی کھیل ہے؟ امریکہ۔ تو سن کے ہی بتا دیا ہوتا، سن کے بھی نہیں بتایا۔ امریکہ کا کھیل ہے، 100 کا انعام دینے، اور یہ آپ کی خدمت میں۔ اچھا بھائی، خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام بتا دیں۔ کیا ہے؟ ممنون حسین۔ یہ آپ لوگ بتائیں، ایک بات بتائیں مجھے آج، یہ آپ لوگ جان بوجھ کے کرتے ہیں ایسی طرح مذاق کے موڈ میں ہوتے تو کرتے ہیں کیوں؟ جواب تو دے، مجھے بھی تو جواب ملنا چاہیے۔ نہیں، پرویز خٹک نہیں ہے۔ امریکہ ٹکٹ۔ خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام امریکہ ٹکٹ۔ میں ایک نعت سناؤں؟ خیبر پختونخوا کے گورنر کا نام نعت۔ کچھ کھٹک کر کے نہیں ہے، یقین مان، میری بات کا بھروسہ کریں، کچھ میں رمضان نشریات کر رہا ہوں اس چینل میں 5 سال سے، یقین مان۔ اقبال کے نام سے کچھ آگے۔ علامہ اقبال، آپ کو تو مل گیا نا نام؟ اقبال ظفر چھکڑا۔
اقبال ظفر جھگڑا. بھائی کون ہے بچہ یار, اس کو ایک اور انعام دو. اقبال ظفر جھگڑا فیشیل کراؤ بھائی, تم تالیاں بجائیں ان کے لیے. اوپر والے بلا رہے ہیں ذرا, ایک ضروری بات کرنی اوپر والوں سے. اس سوال کا اگر کسی نے غلط جواب دیا تو بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. اپنی ذمہ داری پہ اس سوال کا غلط جواب دیں. DGISI کا نام بتائیں. اس پہ کوئی تکا نہیں مار رہا, سیاستدانوں کو صبر کر دیتے ہیں, مارنا بھی نہیں بھائی, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بلال اکبر نہیں, بلال اکبر صاحب DG رینجرز تھے فارمر. جی سر. جنرل عاصم باجوہ. نہیں, کیا ہو گیا, ایسے نہیں کرو یار, سوال کا جواب تو دیں. DGISI کا نام یار, میں نے سوال پوچھا ہے. میجر بلال اکبر. نہیں بھائی, محمد سعید. کیا ہو گیا ہے, نہیں چھوڑیں. 1996 کا ورلڈ کپ فائنل. جی آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا تھا؟ فائنل کے متعلق ہی سوال ہوگا نا. ہیں فائنل کے متعلق ہی سوال ہوگا. ہاں, اس وقت جو اسٹیڈیم میں تماشائی بیٹھے تھے ان کے نام بتائیں, یہ سوال تھا. فائنل سے متعلق یہ بھی سوال ہے. چلیں, جو تماشائی بیٹھے تھے میں کسی 50 کے نام بتا دوں. یہ بھی نہیں ہے سر. 1996 کا ورلڈ کپ فائنل کہاں ہوا تھا؟ لاہور میں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سڈنی میں ہوا تھا, لاہور میں ہوا تھا. 96 ہے نا. 96 کا لاہور میں. انڈیا جیتا لاہور میں. وہ لاہور پہ کھڑے میں, یہ ممالک چینج کرتے جا رہے ہیں. سڈنی, انڈیا, کلکتہ, لاہور میں ہوا تھا بھائی 1996 کا فائنل. سوگو کا انعام دے دیں. اور بھارتی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ نہ سنا دوں. ارے بھارتی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے؟ اور پاکستانی شیکھر دھون. پاکستانی سرفراز احمد. آج کتنے بجے میچ ہے؟ 2:30 بجے. ایشیا کپ میں شاہد آفریدی نے آخری میچ میں 2 چھکے مار کر میچ جتوایا تھا. کیوں جتوایا تھا؟ پاکستان میں. اچھا, نہیں مطلب یہ کہ کس ملک کے خلاف ہو رہا تھا وہ میچ؟ انڈیا. سب آپ کی مدد کر رہے ہیں, قوم اتحاد کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ یہ انعام لیں. آپ سر بغیر کسی سوال کے انعام لے لیں. اور آپ سے تو ویسے ہی سوال نہیں پوچھ سکتا. میں جا رہا ہوں, میں ذرا وہاں پہ کچھ سوال کر لوں, پھر جانا ہے علماء کرام کے پاس. اچھا, لمس, LUMS, لمس کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بچی کو انعام دو بھائی فیشل سرما والا کا. لمس کن الفاظ کا, اوپر لمس کن الفاظ کا مخفف ہے؟ بتائیے سر. لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم. لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز, گابا کی فوڈ فیکٹری. تالیاں بجا دیں, شعر سنا دیں. اچھا مائک تو میرے پاس رہنے دیں. اچھا بیٹھ تو جائیں. باغ جنت میں محمد. اچھا شعر میں بھی سناؤں گا. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. سبحان اللہ. سرما والا کا فیشل سنایا. اگر کسی نے نامناسب شعر سنایا تو اچھا نہیں ہوگا. جی سنائے, نہ سنا دیں. تیرے کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ. سبحان اللہ بھائی, جزاک اللہ. گابا کا یہ انعام آپ کے لیے ہے. ایسے دستور کو, میرا سوال تو سن لو, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. یہ کس کا شعر ہے؟ اچھا میں بھائی یہ انٹی کو ذرا گفٹ دیں. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ حبیب جالب صاحب کا شعر ہے یا زبیر شکور صاحب کا شعر ہے؟ بتاؤ. حبیب جالب. اور کس ہے؟ آپ کے لیے شعر بنایا وہ سن لیں. چلو نیا شعر آ گیا. ٹھیک, بنایا خاص کر کے. مائک مجھے پکڑا. مائک میرے پاس رہنے دیں. اچھا میں کھولتا ہوں. اچھا میں بھی کھولو بھائی کھولو. ہاں. ARY تیرا شکریہ, شان شہر پروگرام ہم کو دیا, اب تک بھٹک رہے تھے یہاں وہاں, وسیم بھائی سے ہم کو ملا دیا, تیرا شکریہ تیرا شکریہ. یہ میں نے آڈینس میں جو اپنے بندے پلانٹ کیے ہیں, میں ان کو باقاعدہ ہدایات کرتا ہوں کہ میری تعریف کریں بعد میں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اچھا یہ تو رکھ لیں بھی. ارے یہ دکھائیں. اچھا ایک یہ دیکھوں گا تو پکڑوں گا, دیکھوں گا نا.
جزاک اللہ جی, بہت بہت شکریہ. پکڑو بھائی. میں جاتے جاتے ایک بڑا ضروری کام کرنا ہے میں نے, وہ یہ کہ یہ جو بچے ہیں ان کو انڈومیو کی سائیکل دے دیں بھائی, بچوں کو تالیاں بجا دیں. اور میں الگ موڈ میں جاتا ہوں یہاں سے وہاں, جب واپس آتا ہوں تو میں عجیب و غریب کیفیت میں ہوتا ہوں اس وقت کہ کیا ہے. خیر جناب, لیکن آپ سب لوگوں کی یہاں آمد کا بہت بہت شکریہ. اور کچھ علماء کرام سے آخر میں تھوڑی سی گفتگو کر کے آج کی اس بزم کا ہم ذرا کرتے ہیں اختتام انشاءاللہ. مفتی سہیل صاحب, آج آغاز میں ایک بات کی تھی میں نے, آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا شرعی حوالے سے بھی. یہ آج جو مارکا ہونا ہے پاکستان بمقابلہ بھارت, یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے ظاہر وطن سے محبت, ان جب بھارت سے مقابلہ ہوتا ہے ویسے ہی جذبات عروج پہ ہوتے ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میں نے اپنی رائے دی, آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے نہیں, کہ ہم دو باتیں مجھے لگتی ہیں. ایک تو لگتا ہے کہ سارا حب الوطنی کا دار و مدار جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بمقابلہ بھارت سے ہوتا ہے, کہ جو جتنا زیادہ کنسرنڈ ہے وہ اتنا محب وطن ہے, ورنہ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات, بھارت سے مقابلہ ہو یا کسی سے مقابلہ ہو, یہ دو ٹیموں کا ہی مقابلہ سمجھنا چاہیے نا. کچھ لوگ اس کو ایک مطلب ایسا لگتا ہے مارکا حق اور باطل ہو رہا ہے ایک طرف, کہ بھائی ادھر یہ اور ادھر یہ. اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بہت ہی اہم سوال کیا. ایک بار پھر معصومانہ ہے, بہت ہی معصومانہ ہے. دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کی اور تیراکی کی اجازت دی ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ صحت مند کھیل جو ہوتے ہیں یہ ایک انسانی جسم کی نشو نما کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. صحیح. تو کوئی بھی کھیل اس طرح ہو کہ جس میں انسانی جسم کی نشو نما ہو تو ظاہر ہے, اور اس میں پھر کوئی عبادت میں خلل نہ آئے, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خلل نہ آئے, تو اس کھیل کی شریعت مطہرہ کی طرف سے اجازت حاصل ہوتی ہے. میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ مجھے بڑی عجیب و غریب بے چینی ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہماری حب الوطنی کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہو رہا ہے تو پاکستان جیت جائے. کیا حب الوطنی صرف اسی کا نام ہے؟ حب الوطنی اس کا نام نہیں کہ ہم قانون کی پاسداری کریں. یہ بالکل ایگزیکٹلی. مجھے یہ بتائیں کہ ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے اسے دیکھ کر کتنے لوگ رک جاتے ہیں اور کتنے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اسے پار کر جاتے ہیں. اچھا, کہیں پر آپ گئے اور لائن لگی ہوئی ہے, کیوں لگی ہوئی ہے, اسے توڑنا ہمارا فرض ہوتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ کتنے قوانین کی ہم پاسداری کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کا کتنا ثبوت دیتے ہیں. اچھا, ہم کہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں, تو پاکستان اور پاکستانیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا, آخری بات اس ضمن میں, اس کے بعد اس ضمن میں کوئی بات نہیں کروں گا. وہ یہ ہے کہ اس کھیل کو کھیل سمجھیں, اپنی حب الوطنی کا دار و مدار نہ بنائیں. پاکستان سے الحمدللہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں سب کو محبت ہے الحمدللہ. صحیح ہے. مولوی عمران بشیر صاحب, اس پہ ذرا ایک رننگ کامنٹ آپ بھی فرما دیں. حالیہ سالوں میں پروان چڑھنے والوں میں کچھ کلچر میں سے ایک کلچر یہ بھی ہے کہ جس کی بات سے ذرا اختلاف ہو اس کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ بانٹ دو, وطن سے محبت ہی نہیں ہے آدمی کو, تو یار او یار چھوڑو یار تم. یہ یعنی بس یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ آپ کسی کو بھی صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر, کسی بھی شخص کی کسی ایک بات پہ رائے کچھ مختلف ہے. بھائی میں تو یہاں دیکھتا ہوں پاکستان انڈیا جیسے میچ کے موضوع پر بھی لوگ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہوتے ہیں. یار پاکستان انڈیا کا میچ اور تم نہیں چاہتے پاکستان جیتے, یار حب الوطنی نہیں, لعنت ہے ایسے حب الوطنی. یعنی یہ اتنا آسان ہے کہ ویسے ہی سرٹیفکیٹ. صرف ایک جملہ کہوں گا آپ, ایک جملہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کا حب الوطنی سے کیا واسطہ. جی صحیح بات ہے. پاکستان بنانے میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے, اور آج بھی الحمدللہ علماء جی جان سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. بے شک بے شک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی وہ تباہی کا وقت ہوگا کہ جب بغیر علم ضلوا واضلوا, افتوا بغیر علم, کہ فتوے جاری کیے جائیں گے بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی بنیاد کے, چاہے وہ علماء کریں گے چاہے عوام کرے گی. یعنی ایسا عالم جو پورا عالم نہیں ہے اور اس کو گرفت نہیں ہے اور فتوے دے رہا تو خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی کرے گا. ایسے ہی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو مشتعل کر لینا, شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی, بلکہ وہاں مشتعل ہو. جیسے قبلہ مولانا سہیل صاحب نے فرمایا, بڑی خوبصورت بات فرمائی
کہ سگنل توڑتے وقت ہماری حب وطنی ختم ہو جاتی ہے, ماپ تول میں کمی بیشی کرتے ہوئے ہماری حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے, اور آگے پیچھے سے گاڑی کسی کی لگ جائے تو ہماری حب الوطنی ختم ہو جاتی ہے. وہاں الٹا ہم اپنا دکھاتے ہیں کہ تیرے میں اگر اتنی طاقت ہے تو میرے میں اتنی طاقت ہے. یہاں دکھانا چاہیے کہ میرے بھائی جس کا آ کے ایکسیڈنٹ کیا ہے وہ بیچارہ کوئی شوق میں آ کے گاڑی نہیں ٹھوک رہا, بلکہ پتہ نہیں کس ٹینشن میں ہوگا. ہم نے اپنے استادوں سے بچپن میں یہ بات سیکھی کہ روڈ پر کبھی بھی تمہارے سے گاڑی لگ جائے تو اپنا کارڈ, اپنا چیک, کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھو, وہ پیش کرو. تمہاری اگر غلطی ہے, دوسرے کیا تو اس سے پوچھو کہ میری وجہ سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا. اصل حب الوطنی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے اس جگہ پر اس کو دیکھیں جہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک فقہی مسئلے کا بھی, اس سے اب یہ غیر متعلقہ بات ہے, لیکن یہ مسواک کے حوالے سے بہت دنوں سے سوال آ رہا ہے. روزے کی حالت میں مسواک, جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ رکعتان بسواک افضل من 70 رکعتا بغیر سواک. جو مسواک سے نماز پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک کے 70 گنا نمازوں سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے. تو روزے کی حالت میں بھی ضرور مسواک کرنی چاہیے, اور اس سے بعض اس کا ریشہ اندر چلا جاتا ہے یا کوئی ذائقہ, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا, البتہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مولانا کمال صاحب, گھر کا کوئی فرد ہے جو کہ بیمار بھی ہے اور عمر کے بھی اس حصے میں ہے کہ جہاں ایک غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے, لیکن اندازہ ہو جائے کہ اب یہ شاید عمر کے کسی بھی حصے میں روزہ نہیں رکھ پائے گا, اور وہ بیماری کی بھی اس چیز پر ہے کہ روزہ ساقط ہے, کیونکہ اب باقی گھر والوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اب چونکہ یہ شخص روزہ نہیں رکھ پائے گا, رکھ پائے گی, تو اس کے بدلے کسی سے روزے رکھوائیں یا اس کی روزے کی اجرت دیں, یا بس اس پر سے اب روزے ساقط ہو گئے جب تک صحت اجازت نہیں دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو سوالوں پر ایک ایک کامنٹ کرتے ہوئے پھر آگے بڑھتے ہیں. اس بات پر تو بات ہو گئی کہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دینا یا کسی کو بلاسفیمی کا الزام دینا, یہ بھی اپنے اپنے نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے یہ بھی ایک بڑا کامن ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب کسی سے کوئی سیاسی اختلاف ہے یا کوئی مثال کے طور پر جو ہم آپس میں ایک دوسرے کے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں, ان کو گرانے کے لیے کسی کو بلاسفیمی کا الزام دے کر اب سارا جہاں اس پہ ٹوٹ پڑے گا اور وہ اپنا دفاعی کرتا رہے گا. تو یہ کلچر انتہائی قابل مذمت ہے, اور اگر اللہ نہ کرے کسی طریقے سے فرض کیجئے کہ کوئی طاقتور عناصر اس کی سپورٹ کر رہے ہوں تو اس کو بھی روک دینا چاہیے, کیونکہ اس کام کے کرنے سے اگر فرض کیجئے کہ اس پر الزام ثابت نہ بھی ہو, لیکن تب بھی اس کی جان کو خطرہ بہت ہو جاتا ہے, جو ہمارا معاشرہ بڑا ونریبل ہے اس سلسلے میں. اور دوسرا یہ کہ حق و باطل کی جہاں بات ہے, مجھے عجیب بہت لگتا ہے یہ اصطلاح استعمال کرنا انڈیا پاکستان میچ کے لیے, یعنی کیا کرکٹ سے پہلے حق و باطل پھر کیا ہوتا تھا, اور آج سے 100 سال بعد اگر کرکٹ نہیں ہوگی تو پھر حق و باطل کیا ہوگا. اور نعوذ باللہ من ذالک, کفر اور اسلام کی جنگ, ایسے لگتا ہے, اور کفر اسلام کی جنگ, نعوذ باللہ من ذالک. اگر وہ اس جملے کو کہتے ہوئے ذرا یہ تو سوچیں کہ شاید پاکستان اب تک ورلڈ کپ میں انڈیا سے جیت نہیں سکا, تو یعنی پھر کون جیت رہا ہے اس جنگ میں, یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا عقل سے, ذرا دماغ سے سوچیں کہ کس طریقے سے جوش و جذبات میں آ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس پہ ایک بات. تو دوسری بات یہ کہ مسواک کے حوالے سے یقیناً سنت ہے اور اس کی تاکید ہے, لیکن اگر فقہ جعفریہ کے مطابق اس کے اجزاء, مسواک کرتے ہوئے اس کے اجزاء چلے جائیں حالت روزہ میں تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. یعنی اس میں یہ احتیاط بہرحال کرنی ہوگی کہ اس کے اجزاء اندر نہ جائیں. اور بیماری کے حوالے سے جو سوال تھا, جی بیماری کے حوالے سے جو سوال تھا, اگر ایک ایسے مریض ہیں کہ جس کے بارے میں یہ ہمیں طے ہو گیا ہے کہ اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, رمضان کے بعد بھی قضا نہیں کر سکتے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے وقتی طور پر مشکل ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گرمیوں میں نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں میں رکھ سکتے ہیں. تو شاید ابھی نہ رکھ سکیں, سردیوں میں رکھ سکیں, کیونکہ سردیوں میں روزے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, موسم بھی ذرا سازگار ہوتا ہے. اگر ایسا کوئی مریض ہے تو اسے سردیوں میں قضا کرنی پڑے گی. لیکن اگر تھرو آؤٹ دا ایئر وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ایجڈ ہونے کی وجہ سے, بیمار ہونے کی وجہ سے, تو ان پر فدیہ لازم ہوگا. ہاں, انہیں فدیہ دینا ہوگا. اور فدیہ فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے کہ 3 کلو آٹا یا چاول یا اس کی جو قیمت ہے, اگر اس کی قیمت دے دیں اس یقین کے ساتھ کہ وہ اس سے کوئی کھانے پینے کی جنس ہی خریدیں گے. کسے دے دیں؟ غریب, کسی غریب مستحق کو دے دیں جس میں کوئی شرائط ہو. ان شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ کم از کم ظاہری طور پر دین کی پاسداری کرتا ہو. اچھا, فقہ جعفریہ کے مطابق یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اگر اس ماہ کے جیسے جو روزے ہیں وہ نہیں رکھ پاتے اور وہ تھرو آؤٹ دا ایئر بھی نہیں رکھ سکیں گے,
تو انہیں جو فدیہ دینا ہوگا وہ نیکسٹ رمضان پر آنے پہ دینا ہوگا اس رمضان کا. اچھا یعنی اتنا ڈیلے کرنا ہوگا کہ وہ نیکسٹ رمضان شروع ہو جائے, ان کی قضا نہیں ہوئی گزشتہ رمضان کے روزوں کی, تو فدیہ یعنی اس رمضان میں وہ گزشتہ رمضان کا دیں گے. سمجھ گیا, بالکل ٹھیک. اس میں کوئی فقہی حوالے سے کوئی اضافہ کرنا ہے یا پھر میں اگلے سوال کی جانب جیسے آپ؟ اس میں فقہ حنفی کے مطابق یہ چینج ہے کہ اگر کوئی نیکسٹ رمضان تک انتظار نہ کرے فدیہ دینے کے لیے, پہلے سے دے دے, کیونکہ پتہ نہیں زندگی کا, تو دے سکتا ہے. ٹھیک, صحیح ہے. مختلف وجوہات کی بنا پر آپ سے ہی سوال ہے, اکثر جب کہیں موت واقع ہو جاتی ہے تو جناب رشتہ دار آ رہے ہیں بیرون ملک سے, بچے آ رہے ہیں, اس بنا پر میت کو یعنی کہ تدفین نہیں کی جاتی, کیا یہ نامناسب سمجھا ہے اس عمل کو شریعت نے, کہ اگر ایک خاص وقت سے زیادہ تدفین اس بنا پر نہ کرنا کہ رشتہ دار وغیرہ آ رہے ہیں واپس؟ جی ہاں, دیکھیں کسی وجہ سے اگر تاخیر کیے تو پھر اجازت ہے. ٹھیک ہے. بلا وجہ تاخیر کرنا منع ہے. مردوں کو جلد سے جلد تدفین کرنے کا حدیث میں حکم آیا ہے. اچھا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ ایک معقول عذر ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور بچے اوورسیز میں ہیں تو پھر ان کا انتظار کریں گے تاکہ بچے آ کے والدین کا چہرہ دیکھ سکیں. صحیح ہے. وسیم جو بات ابتدا میں آپ نے کی, ایک دو کومنٹس کرنا چاہوں گا. پاکستان اور ہندوستان کے میچ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ سختی اور مزید اس قوم کو ان حالات میں اس بات کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے, لیکن ایک بات طے کرنی پڑے گی کہ واقعتاً پاکستان کی محبت یا بس کھیل کود مقصد ہے. صحیح. اگر واقعتاً پاکستان کی محبت میں ہے یہ سارا رجحان, تو ہمارا ہندوستان سے اور بھی کئی میچ ہیں. اقتصادی میچ بھی ہے, صحیح ہے, تعلیمی میدان میں بھی ایک میچ ہے, صحیح, معاشرتی اور اخلاقی میدان میں بھی ایک میچ ہے. تو تب کہا جاتا ہے ہماری غیرت, ہماری تعلیم, ہمارا اخلاق, ہماری معاشرت, معیشت, سیاست, ریاست, اس میں ہم میچ بھول جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ طے کر لیں کہ واقعتاً اگر پاکستان کی محبت میں یہ سارا رجحان ہے تو پھر ہر چیز میں ہم پاکستان کی محبت کا اظہار کریں گے. زبردست بات. مفتی صاحب جو پاکستان کی محبت کا اظہار اسی شے پہ کر رہے ہوں گے, سب تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن بہت بڑی تعداد یہ بھی ہوگی کہ اس میچ کے فوراً بعد وہ کوئی ہندوستانی فلم بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو معمولاً کلچر ہے ہمارے یہاں. وہ ایک شادی کے موقع پہ نا چھوٹا بچہ اپنے چچا سے پوچھتا ہے کہ باقی ساری رسومات پوری ہو گئی ہیں, چکر کب لگانے ہیں, پھیرے کب لگانے ہیں. یعنی ہماری رسومات اس حد تک. کیبل آپریٹر ہے جو میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے, اس نے مجھے کہا کہ جب وہ ڈراماز اور فلمز بند ہوئے کچھ عرصے کے لیے, کہتے ہیں کہ مجھے روز اتنی کالز آتی کہ ہم کیبل ہٹوا دیں گے, ہم یہ کریں گے. تو یہاں پر پھر کیا ہے, یہاں پر حب الوطنی کہاں جاتی ہے؟ یقیناً ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے الحمدللہ, لیکن فقط حب الوطنی یہ نہیں ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اور کئی میچز باقی ہیں. صحیح, بڑی زبردست بات کی. اچھا مفتی سہیل صاحب اس کا جواب دیجیے گا, پھر وہ آپ سے بھی اسی سوال کا جواب چاہتی ہیں کہ ہم اگر نیت کر لیں روزہ باندھنے کی ہے کہ اب ہم نے روزہ رکھ رہے ہیں, اس کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ مطلب وقت باقی ہے لیکن نیت کر لی ہے کہ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں. اچھا, اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں کہ روزے میں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا کوئی ریشہ وغیرہ حلق میں چلا گیا تو فقہ حنفی کے مطابق بھی روزہ فاسد ہو جائے گا. تو یہ یہاں رائے جی ہاں بالکل, ہاں جو وہ ہے, تو اس میں مسواک کرتے ہوئے خاص طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, جو آپ نے سوال کیا ہے, اب مثال کے طور پر سحری کا جو وقت ہے لاسٹ ٹائم 4:13 پر ہے, تو آپ نے 2 بجے نیت کر لی رات کی کہ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی, کہ میں نے آج کے روزے کی نیت کر لی. اب اس کے بعد کچھ کھانا پینا نہیں ہے, نہیں, 4:13 پہ سحری ہے, اس سے پہلے تک آپ بالکل کھا پی سکتے ہیں. ہاں احتیاطاً, بطور احتیاط, کیونکہ یہ ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے, گھڑی وغیرہ, احتیاطاً 1 سے 2 منٹ پہلے موقوف کر دیں. ٹھیک ہے, اس میں یہی ہے جی. اس میں بعض احباب ایک دوسرا سوال اس میں وہ یہ کہ نیت کے یہ الفاظ کہنا بھول گئے یا نہیں کہہ پائے, تو روزہ ہوا کہ نہیں ہوا, روزہ ہوا یا نہیں ہوا. تو جناب علی, نیت اصل تو اس قلبی ارادے کا نام ہے, زبان سے کہہ لینے کی بھی ٹھیک ہے, تاکید ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ نے کہہ دیا, لیکن اگر کسی نے نہیں کہا زبان سے,
جب بعض احباب تو یہ ہوتے ہیں کہ جو بعد میں سوال کرتے ہیں صبح اٹھ کے 8-9 بجے 10 بجے کہ مولانا صاحب ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، تو آج کا روزہ کیا ہوگا پھر؟ تو جناب عالی ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے سحری کے لیے الارم رکھا تھا اور آپ اٹھے تھے یا نہیں اٹھے تھے؟ تو جب اٹھے تھے تو وہی تو نیت تھی آپ کی، آپ اٹھے کیوں تھے؟ نیت کا معیار کیا ہے کہ آپ سے یہ پوچھے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ، تو آپ اس کا جواب دے سکیں کہ میں سحری کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، تو بس یہی نیت ہو گئی۔ تو کیا نماز میں بھی نیت کا یہی فارمولا ہے کہ اگر آپ منہ سے کہنا واجب نہیں ہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربت انجام؟ جی فقہ جعفریہ کے مطابق تو یہی ہے کہ زبان سے ادائیگی کر لیں تو بہتر بات ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو قلبی جو ارادہ ہے، بس قلبی ارادے کا معیار کیا ہے، کیا تعریف ہے کہ قلبی ارادہ سمجھا جائے گا؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اتنے ہوش و حواس میں ہو کہ ہم کہہ سکیں کہ بھائی میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں یا عصر کی فرض پڑھ رہا ہوں، اتنا اگر کوئی سینسس میں ہے تو وہ نیت کہلائے گی۔ یہی ہے اس میں معاملہ بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اگر زبان سے الفاظ ادا نہ بھی کیے روزہ ہو یا نماز نیت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے، کوئی بڑا مشکل سے بیماری کا نام لکھا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ جناب آپ ناک میں پانی نہ ڈالیں، تو وضو میں اگر یہ نہ کیا جائے تو اسے وضو باطل تو نہیں ہو جائے گا؟ واجب حصہ تو نہیں ہے وضو کا ناک میں پانی ڈالنا، اس میں کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے؟ اس میں کوئی بس یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا جو ہے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ناک میں پانی نہیں چڑھا سکتے، اس میں بیماری ہونے کا اندیشہ ہے، بس طریقے سے ناک صاف کر لیں، پانی نہ چڑھائیں اوپر۔ اس میں ایک احتیاط یہ بھی کریں کہ روزے کی حالت میں پانی چڑھانے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ناک سے بآسانی پانی حلق میں اتر سکتا ہے، منع نہیں ہے مگر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بے احتیاطی سے اتر سکتا ہے۔ صحیح۔ آخری بس سوال کر لیتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی ایسا جائز کام کرنا جس میں، یعنی کہ مثلا یہ مثال میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں سوال سمجھتے ہوئے، مثلا دوڑ لگانا، کوئی بندہ رننگ کرنے کا عادی ہے، جاگنگ کرنے کا عادی ہے، ٹھیک ہے، ایسا خالصتاً جائز کام کرنا جس کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ پیاس سے وہ حالت ہو جائے گی کہ پھر روزہ برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیا ایسی صورت میں وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے مفتی عامر صاحب؟ جی ہاں، اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ اسے پتہ ہے کہ میں اگر اتنی مشقت اٹھاؤں گا کہ مجھے لازمی روزہ توڑنا پڑے گا، لیکن اگر روزہ توڑنا نہیں پڑے گا وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کو ڈائٹنگ کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا تو وہ کر رہا ہے، اور روزہ بھی اگرچہ کہ پیاس لگ رہی ہے برداشت کر رہا ہے تو پھر منع نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوڑنا یہ بھی میں عرض کر دوں کہ دوڑنے میں چونکہ یہ سنت بھی ہے، لہٰذا اگر نیک نیتی سے کیا تو یہ ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بلکہ اگر اس سے یہ ہو، جس طرح مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، کہ اگر اس سے یہ ہے کہ یار مجھے روزہ بہت لگ جائے گا، پیاس لگ جائے گی اور میں بہت تھک جاؤں گا، تو پھر تو نہ کرے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ کہ جو روزہ رکھ کر سو جاتا ہے، اچھا وہ دوپہر کو اٹھا 4 بجے 5 بجے، لوگ کہہ رہے ہیں گرمی، وہ کہتا ہے نہیں کوئی گرمی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اسے کیا محسوس ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ روزے میں اتنا مشقت کرنا چاہیے کہ روزہ اسے لگے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے۔ یہ عظیمت ہے، یہ عظیمت ہے۔ لیکن جو رخصت پر ہیں، ظاہر ہے کہ جن کے مطلب روزہ ٹوٹنے کے قریب ہو جائے تو وہ ایسا نہ کریں، وہ بھلے ٹھیک ہے آرام سے گھر پر رہیں۔ یہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ مطلب اتنا ٹھوس ٹھوس کے سحری میں کھاتے ہیں کہ دن بھر میں پتہ بھی نہ چلے کہ مطلب ایک معمولی سا بھوک کا احساس یا پیاس کا احساس، اس میں پھر بد ہضمی کا اور مختلف بیماریوں کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اچھا، اور عمران بھائی وسیم کلوزنگ ریمارکس، چونکہ علماء سے سن رکھا ہوتا ہے کہ بھائی اس مہینے میں سونا عبادت ہے، تو پھر یہ روٹین بھی جو بہت سارے دوست احباب اپناتے ہیں، شاید میں بھی کبھی کرتا ہوں، جب یہ رمضان ٹرانزیشن کا سلسلہ نہیں تھا، کہ اب میں فجر کے بعد سو رہا ہوں، اب مجھے اس وقت اٹھانا جب بالکل نماز قضا ہونے میں کوئی 3.5 منٹ رہ گئے ہوں، تو بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ کے تو پھر دوبارہ سو جاؤں گا، پھر اگلی نماز کے قضا ہونے سے پہلے اٹھانا، تو ٹھیک ہے، اس میں اپنے لیے روزے میں بڑی آسانی پیدا کر لی۔ اس آسانی کو شاید ایک تو بتائیے گا نامناسب ہے ایسے آسانی پیدا کرنا ہے یا نہیں، دوسرا کہ اگر نامناسب ہے بھی تو بہرحال روزہ اس سے ختم تو نہیں ہو جاتا، خراب تو نہیں ہو جاتا؟ روزہ جو فرضیت ہے وہ تو ادا ہو جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنہوں نے روزہ فرض کیا انہوں نے اپنی منشا کیا پیش کی ہے، تو اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ باجماعت نمازیں پڑھی جائیں، جتنا بھی انسان مشقت میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، نماز کو باجماعت پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو فجر جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہے، خاص طور پہ اس میں ضرور ذکر و عبادت کے اندر لگنا چاہیے۔ آج جو امت کے اوپر
بہت زیادہ مسائل رزق کے اعتبار سے، بے برکتی کے اعتبار سے آئے ہوئے ہیں، وہ صبح سونے کی وجہ سے ہیں۔ کم از کم جب سورج نکلتا ہے اس وقت تک ضرور جاگنا چاہیے، ذکر تلاوت حکم اس کا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے ایسے ہوتے ہیں تو سورج نکلنے تک تو جاگ رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے فوراً سو جاتے ہیں۔ اس میں عرض کروں، حضرت نے بالکل صحیح فرمایا، لیکن جو آپ رخصت مانگ رہے ہیں نا، اس میں صرف رخصت ہی نہیں بلکہ روزے دار کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ مطلب جس کو یہ ڈر ہو کہ میں زیادہ جاگتا رہوں گا تو مجھے روزہ لگ جائے گا، روزہ دشوار ہو جائے گا، یا میں کوئی ایسے چیزوں میں پڑ جاؤں گا جو مزید روزے کی روحانیت کو باطل کر دیں گے، وہ اس عبادت میں جائے گا، لیکن فرائض ترک نہ ہو۔ لیکن اس میں ایک ایڈیشن میں کر دوں، بشیر صاحب نے بہت اچھی بات کہی، لیکن مقام عرفات میں جب ہم احرام کی حالت میں ہوتے ہیں بڑی بے چارگی کا عالم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ میرے بندے کہاں سے آئے۔ یعنی اللہ رب العالمین بندے کی بے بسی کو جب وہ لاچار ہو کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے اسے پسند فرماتا ہے۔ جو آخری کمنٹ، جائز طریقے سے روزے کو اپنے لیے ایز کنوینئنٹ ایز پاسبل بنا لینا، از دیر اینی تھنگ رانگ ان اٹ؟ نہیں، جو اس پہ تبصرے ہو چکے ہیں وہی کافی ہیں، اور اس میں کوئی اچھا سحری اور افطار میں بہت زیادہ کھا لینا اس کی بھی کوئی شرعن ممانعت تو نہیں ہے، لیکن بعض احباب کو جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ سحری میں چونکہ اس لیے بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ دن میں کھانا نہیں ہے، اور افطار میں اس لیے کھاتے ہیں کہ دن میں کھانا نہیں ہے، اور رات میں اس لیے کھاتے ہیں کہ ابھی 2 وقت کا کھایا، تیسرے وقت کا کھانا باقی ہے، تو وہ رمضان کا کیلکولیشن حساب کتاب باقی ایام سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو خیر شرعن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی ہے، اس میں جائز ہے۔ ہاں، وہ جو رننگ والی بات تھی، اس رننگ والی بات میں بھی جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کرنا کہ جس میں یہ یقین نہ ہو بلکہ ایک چانس بھی ہو، اتنا چانس یعنی 70-80% کہ بھئی میں اتنی شدید مشکل میں آ جاؤں گا کہ پھر مجھے روزہ کھول لینا پڑے گا، تو یہ کام اوائڈ کرنا چاہیے، صحیح نہیں ہے کام کرنا۔ ہاں، اگر یوزولی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، کبھی اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ اس میں اس کی پوزیشن ایسی ہو گئی کہ اب ناقابل برداشت ہو گیا، جس کو حرج کہتے ہیں، ایسی کیفیت میں آ جانا کہ جو انبیئریبل ہو جائے، تو پھر اس وقت خاص اس موقع پر اس کو روزہ کھول لینے کی اجازت ہوگی، چونکہ اس وقت کے لیے اس کے لیے انبیئریبل ہو گیا ہے، ویسے یوزولی ہوتا نہیں تھا۔ آگے پھر اس کو احتیاط بھی کرنی پڑے گی کہ مجھے اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل صاحب، عمران بشیر صاحب۔ طلوع فجر تک جاگنے کی جو بات آئی، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سارا سال کے لیے، فقط رمضان کے لیے نہیں، کہ جو فجر کی نماز سے بلکہ اس سے پہلے اگر تہجد کے لیے بھی اگر وہ بیدار ہوتے ہیں، کم از کم فجر کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک کوئی طلوع آفتاب تک کوئی جاگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کیونکہ وہ وقت خاص رزق بٹنے کا وقت ہوتا ہے، روزی کے نزول کا وقت ہے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ آ کے جگایا، آرام فرما رہی تھی، فرمایا استیقظی یا فاطمہ، اے فاطمہ اٹھو، یہ وقت تو اللہ کی طرف سے رزق کے تقسیم ہونے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو فجر میں اٹھنے کی بھی اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت نوازش مفتی عامر صاحب، تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ 2:30 پر میچ کا آغاز بھی ہے اور ٹرانسمیشن کا آغاز بھی ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ سے شان افطار میں 8ویں رمضان المبارک 2:30 پر ملاقات ہوگی۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا